अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआई फिक्र। आज सुबह 3:16 पर, जो कि रशिया का मुकामी वक्त है, एक ड्रोन हमला हुआ सदारती महल पर और सदारती महल में सदर पुतिन भी मौजूद थे। रशिया ने उसकी सारी जिम्मेदारी यूक्रेन पर डाली है और कहा है कि इट्स अ प्लान्ड टेररिस्ट एक्ट एंड एन अटेम्प्ट ऑन द प्रेसिडेंट, जबकि यूक्रेन के सदर जो कि इस वक्त फिनलैंड में थे, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया है और उन्होंने कहा कि हमने रूस की सरजमीन पर और सदारती महल पर बिल्कुल कोई हमला नहीं किया। हम लोग लड़ रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, अपने शहरों में अपना दिफा कर रहे हैं। बहरहाल वल्लाह आलम इसकी क्या हकीकत है, कुछ अरसे बाद पता चलेगी कि ये ड्रामा खुद किया गया है या वाकई यूक्रेन के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो सदारती महल पर हमला कर सकते हैं। बतौर फौजी, अगर यूक्रेन जैसा छोटा सा मुल्क सदारती महल पर ड्रोन हमला कर सकता है तो रशिया को मेरा ख्याल लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। बहरहाल ये एक टेक्निकल और प्रोफेशनल चीज़ है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन को लेकर पीडीएम और पीटीआई एक दूसरे पर मुसलसल ड्रोन हमले कर रहे हैं। इनके मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक डिटेल रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें बताया गया कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं एज फार एज इलेक्शन की तारीख को लेकर। दो चीज़ों पर वो एग्री किए हैं, एक तो ये कि इलेक्शन सूबाई असम्बलियों के और सेंटर के इकट्ठे होने चाहिए, दूसरा ये कि जब इलेक्शन के बाद दोनों पार्टियां रिजल्ट को तस्लीम करेंगी और दोबारा एहतजाज पर नहीं जाएंगी। इस रिपोर्ट के क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, चलते हैं इस्लामाबाद में और अहमद से पूछते हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बिल्कुल आपने ठीक पूछा कि पीटीआई ने क्या रिपोर्ट जमा करवा दी, और पीटीआई ने रिपोर्ट जमा करा दी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मुज़ाकरात पीटीआई और पीडीएम के दरमियान हुए थे, जिसमें तय ये होना था कि इलेक्शन की कोई तारीख यकसा तौर पर तय हो जाए, उसमें दो तीन चीज़ों पर जिस पे एग्रीमेंट हुआ कि जो भी इलेक्शन का रिजल्ट होगा सब मानेंगे और इलेक्शन 1 तारीख को होंगे, लेकिन तारीख पे इतफाक नहीं हुआ। पीटीआई अपनी 14 मई पे अड़ी रही कि उससे 14 मई तक चले, असम्बलियाँ डिजॉल्व कर दें, कुछ कर दें ताकि आगे प्रोसेस चले। लेकिन चूंकि नून लीग चाहती है कि वो चीज़ों को आगे ले जाए, तो सतही तौर पे जो नज़र आ रहा है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट चूँकि सियासतदानों को वो जितना भी टाइम चांस देना चाह रही थी, सियासतदानों से मतलब गवर्नमेंट, पीडीएम सारे, और दूसरी साइड पे पीटीआई, जितनी भी सियासी पार्टियां, उनको कि वो आपस में तय कर लें कि इलेक्शन कैसे करवाने हैं, किस तरह आगे चलना है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा ज़्यादा नरमी दिखा दी और टाइम दे दिया सियासी पार्टियों को और चांस दे दिया कि आपस में तय कर लें। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट जो है बाउंड नहीं थी किसी भी कानून के तहत कि वो इन पार्टियों से पूछे। ये 18वीं तरमीम के बाद से ये हुआ कि पार्टियां आपस में बैठ के फैसला तय करेंगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, चीफ जस्टिस कौन होगा, फलां कौन होगा। ये जो लोग हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सियासी पार्टियों के सरबराहों की जाके मिन्नत तरले ये करते फिरें, हमें लगा दें, हमें चीफ जस्टिस लगा दें, हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवा दें। अगर इनको लगा दिया जाए और इन्हीं के कहने पे लगना था, तो फिर उनकी बायसनेस या इम्पार्शियलिटी कहाँ रह जाती है। चीफ जस्टिस का इम्पार्शियल होना, चीफ इलेक्शन कमीशन का इम्पार्शियल होना बहुत ज़रूरी है। ऑडिटर जनरल का इम्पार्शियल होना कि वो किसी की साइड ना ले बल्कि आज़ादाना तौर पे वो फैसले करें। अगर उन्होंने इन्हीं पार्टियों के मरहूने मिन्नत होना था तो इनके फिर मुलाजिम ही काम करेंगे। तो ये मुलाजमत वाला तरीकाकार जो 18वीं तरमीम के बाद से सियासी पार्टियों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि उन्होंने कहा कि पंजाब सूबा नून लीग, सिंध सूबा पीपल पार्टी, केपी सूबा एमएमए या पीटीआई और बलूचिस्तान में मिक्स पार्टियाँ, तो ये आपस में सूबे बांट लिए उन्होंने और अब बैठे हुए हैं। तो ये तो ना सिर्फ तकसीम का तकसीम है बल्कि कह लें कि
اجتماعیت کی نشانی نہیں ہے بلکہ چیزوں کو توڑنے والی بات ہے. تو یہ بڑی افسوسناک ہے جو یہ ساری سچویشن اس طرح کی ڈیولپ ہوئی. بہرحال پی ٹی آئی کا جو جواب داخل ہوا ہے اس پہ سپریم کورٹ اب پروسیڈ کرے گی. کیسے پروسیڈ کرے گی, کیا فوراً کو ڈیسیژن لے گی یا نہیں, لگتا نہیں ہے کہ فوراً کو ڈیسیژن آئے گا, بلکہ شاید اس میں تھوڑا سا پروسیس اور آگے چلے, تھوڑا سا ٹائم لے. لیکن دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کرتی کیا ہے. ابھی تو جواب جمع ہوا ہے. جی رانا صاحب. احمد, یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکیں. یہ ایک بہت خطرناک تصادم کی سی سچویشن ہے. اس پر سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے سپریم کورٹ کیسے ریئیکٹ کر سکتی ہے؟ جی احمد. جی, دوسرا سوال بھی آپ کا پہلے سے ہی لنک بھی بنتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ کو کہہ دیا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں تاریخ دینے کا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اختیار تو الیکشن کمیشن کے پاس بھی نہیں تھا تاریخ دینے کا, تو انہوں نے اپنی مزید تاریخ دے دی جس کو سپریم کورٹ نے روکا. اور سپریم کورٹ نے تو تاریخ نہیں دی تھی, وہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دی تھی الیکشن کے لیے, اور ساتھ ہی گورنر پنجاب اور گورنر کے پی سے تاریخیں لینا تھی. تو اگر آئین کے حساب سے 90 دن میں الیکشن کروانا ہے اور ان تاریخیں ان کی طرف سے آئی ہیں اور اس پہ بھی گورنمنٹ عمل نہیں کرتی اور ساتھ چیف الیکشن کمشنر مل جاتے ہیں, تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آئین پہ عمل درآمد کو روکنے کے لیے ادارے حکومت کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں, جبکہ ان کو ان بائسڈ ہو کے جو بھی آئین کی تشریح ہے اس کے حساب سے کام کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کے یہ جو دعویٰ ہے یا جو درخواست ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کا یہ جو درخواست ہے, میرا خیال ہے یہ زیادہ ٹائم نہیں چلے گی بلکہ سپریم کورٹ اس کو اڑا کے پرے پھینک دے گی. اصل جو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ڈیسیژن آ سکتا ہے حتک عزت یا کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے, کیونکہ گورنمنٹ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے نافذ نہیں کر رہی ہے, اس میں مکمل طور پہ کہہ لیں کہ حاوی ہے, حائل ہے, اور پارلیمنٹ کو سامنے لا رہی ہے سپریم کورٹ کے کہ سپریم کورٹ سپریم ہے یا پارلیمنٹ سپریم ہے. تو یہ والی بحث سے لا کے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آج ہی اس کا جواب بھی یہ ہے کہ آج ہی وزیر خزانہ نے بجٹ 10-12 جون کو پیش کرنے کا ٹائم فریم دے دیا ہے, اور یہی تاریخ ہوتی ہے. بجٹ تقریباً 12 جون تک پیش ہوتا ہے اور 25-26 جون تک اس کی اپروول ہو جاتی ہے. جیسے اپروول ہوتی ہے تو پھر کئی دفعہ اپروول کے بعد فوراً پاکستان میں حکومتیں چینج ہوئی ہیں, کیونکہ نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ بجٹ بائی اینڈ آف جون پاس ہو. تو اگر بجٹ پاس ہو جاتا ہے جون میں تو مئی کا یہ مہینہ اور جون کا 2 مہینے جو ہیں یہ تقریباً لیوے مل جائے گا گورنمنٹ کو بجٹ پاس کروانے کے لیے. اگر گورنمنٹ چینج ہونی ہے تو ود ان ڈیز چینج ہوگی, اگر نہیں تو پھر وہ جون کے اینڈ تک چینج ہوگی, جون سے پہلے نہیں ہوگی. ویسے اس گورنمنٹ کی جو آخری ٹائم بنتا ہے وہ اگست کی 12 سے 18 تاریخ کے دوران, 18 تاریخ اگست 18 بنتی ہے جب اس گورنمنٹ کا ٹائم پورا ہو جائے گا, اس اسمبلی کا بیسیکلی ٹائم پورا ہو جائے گا. تو اس صورتحال میں پھر دیکھتے ہیں کہ جون کے اینڈ تک کچھ ہوتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی آرڈر, یا پھر اینڈ جولائی یا اینڈ اگست تک چیزیں جاتی ہیں. اسمبلی کا ٹائم فریم بہرحال مڈ اگست کے قریب ہے. جی رانا صاحب. چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی چودھری شجاعت صاحب کے گھر گئے اور جا کر انہوں نے معافی تلافی کی, کیونکہ ان کی رشتہ داریاں ہیں ادھر, اور وہ کافی برا منایا چودھری صاحب نے اس بات کو کہ ان کو کیوں انوالو کیا گیا, ان کے گھر کے اندر ایسی حرکت کیوں کی گئی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بات کی تھی کہ خان صاحب کا پنجاب کا ڈاکو اور عدالت میں کسی جج صاحب نے اس پر سائن کیے ہوں گے کہ ان کو گرفتار کیا جائے, بعد میں ضمانت بھی ہوئی. وہ جج صاحب سے بھی کوئی پوچھے گا کہ جج صاحب آپ کی بھی کوئی عزت ہے, کوئی سے ہے, یا آپ بھی صرف کسی کے کہنے پر یا پیسوں پر یا سائن کر دیتے ہیں؟ آپ کو بھی کوئی عدالت کی ریپوٹیشن کا خیال ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے بعد وہ پولیس آفیسرز, وہ جوان جو اس میں انوالو تھے, سنا ہے ان پہ کوئی انکوائری ہوگی, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جو عدالت کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے؟ اور ظاہر ہے حکومت کی جانب سے بھی کوئی نہ کوئی سپورٹ تو تھی جو انہوں نے سب کچھ کیا. بہرحال چلتے ہیں احمد سے, پوچھتے ہیں
کہ ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی احمد. جی رانا صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک پوچھا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، جو صحافی بھی، ماضی کے صحافی بھی ہیں اور پیشہ ان کا ایسے صحافت ہی ہے، CNN کے ساتھ کام کرتے رہے اور بھی اچھے اداروں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، وہ آج چودھری شجاعت صاحب کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے معافی مانگی کہ ان کی غیر موجودگی میں چودھری شجاعت صاحب کے گھر، چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر میں پولیس گھسی. محسن نقوی صاحب جو ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ، ان کی شادی چودھری شجاعت صاحب کی سکی بھانجی سے ہوئی، تو بیسیکلی وہ رشتہ دار ہے، کہہ لیں کہ ماموں لگتے ہیں رشتے میں. تو اگر چودھری شجاعت صاحب کے گھر اور ان کے خاندان والوں کے گھر ہی محسن نقوی صاحب کے حملہ ہو جاتا ہے تو وہ افسوسناک بات ہے. تو اس پہ محسن نقوی صاحب نے جا کے معذرت کی اور کہا کہ آئندہ وہ کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو، بلکہ جس نے بھی حملہ کروایا اس کے خلاف مکمل کارروائی، بلکہ اس کا مکمل ازالہ بھی کیا جائے گا. تو یہ تو کہہ لیں کہ پنجاب کی صورتحال ہے. لیکن پنجاب کی صورتحال میں چودھری پرویز الہی جو ہے PTI کے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. کچھ درمیان میں سے کوششیں شاہ محمود قریشی صاحب، جہانگیر ترین صاحب بھی اپنے دور میں کرتے رہے تھے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب صوبائی سیٹ ہار گئے تھے، اسی لیے پھر بزدار صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ بنے. اب دوسری سائڈ پہ اگر پرویز الہی صاحب اچھے کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں اور وہ پنجاب کو چلا لیتے ہیں، اگر PTI کی گورنمنٹ آ گئی تو، اور وہ پراپر طریقے سے چلا لیتے ہیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب کی عمر اس وقت کافی زیادہ ہے، اگر وہ بھی چلا لیتے ہیں تو دین کہہ لیں کہ پنجاب کسی حد تک بہتر مینج ہو جائے گا PTI سے. کیونکہ بہت زیادہ دوستیوں اور بہت زیادہ قرابت داروں کو عہدے دے دینے سے ملک نہیں چلا کرتے. ملک کے لیے کمپیٹنٹ عہدے دار ہونا ضروری ہے، تیز ترار آدمی ہو، بہتر ہو، ذہین ہو، چیزوں کو سمجھتا ہو، کوئی فیصلے لیتا ہو، ملک کا حامی ہو. یہ بیسک چیزیں ہیں، اور اس کا ویژن تھوڑا سا بہتر ہو. شہباز شریف صاحب بہتر تھے، لیکن شہباز شریف صاحب کے زیادہ تر 80% ترقیاتی کام لاہور پہ مرکوز تھے. DG خان، ملتان، بہاولپور، یہ علاقے محروم رہے. فیصل آباد، باقی علاقوں میں اتنے ترقیاتی کام نہیں ہو سکے، تو وہ لوگ آج بھی محسوس کرتے ہیں، اسی لیے ان علاقوں سے نون لیگ کو ووٹ نہیں ابھی مل رہا. تو یہ بہرحال پنجاب کی صورتحال تھی. پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری شجاعت صاحب کے پاس گئے اور کسی حد تک ان سے مدد بھی کی اور رشتہ داری بھی تھی آپس میں. اور میرا نہیں خیال تھا یہ اٹیک ہونا چاہیے، لیکن ہوا. اس سے نقصان نہیں ہوا ویسے چودھری برادران کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو سیاسی طور پہ فائدہ ہی ہوا. سیاستدانوں کے خلاف جتنے اقدامات ہوتے ہیں، جتنے کورٹ کچہری کے چکر لگتے ہیں، ہمارے یہاں نظام تھوڑا ڈفرینٹ ہے، ان کا اسٹیچر بڑھتا ہے. امریکہ میں نظام اور ہے، وہاں پہ ترقیاتی کام لوگوں کی خدمت سے بڑھتا ہے، یہاں پہ مسلسل TV پھیلانے سے بڑھتا ہے. تو بہرحال یہ ہوا آج جناب لاہور. جی پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو جن لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، جوڈیشری ہے، گورنمنٹ ہے، وہی اگر اس کا کھلواڑ کرے گی، اس کا مذاق اڑائے گی، تو پھر عام آدمی کیا سوچے گا، یا اس عام آدمی کا کیا مستقبل ہوگا، بلکہ پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا. ایک شخص جو کہ چیف منسٹر پنجاب ہے، ایک جج جو کہ ایک عدالت کا جج ہے، اینٹی کرپشن جو کہ ایک محکمہ ہے، انڈیپینڈنٹ محکمہ ہے، وہ یہ تینوں جب حرکت میں آئے اور انہوں نے کوئی کام کرنے کی کوشش کی تو انکوائریاں ہو گئیں. وہ ایک شخص، وہ اتنا طاقتور تھا، اس کی رشتہ داریاں اتنی طاقتور تھیں کہ صوبے کے چیف منسٹر کو جا کر معافی مانگنی پڑی. وہ جج صاحب نے بھی معافی مانگی ہوگی، مجھے نہیں پتا، آپ ضرور سوچئے گا. انکوائری ہوگی یا ان کو انعام دیا جائے گا ان پولیس آفیسرز کو جو اس ریڈ میں انوالو تھے. اس ملک کا ڈائلما یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی چور اور ڈاکو کہتا ہے، کل کو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر حکومت میں پاور شیئرنگ کر سکتا ہوں، کیونکہ نہ ہم دونوں کا کوئی دین ہے، نہ ہم دونوں کا کوئی ایمان ہے. ہم دونوں کا دین اور ایمان پاور شیئرنگ ہے، طاقت کا حصول ہے، بائی ہک اور بائی کروک. سپریم کورٹ کی طرف آتے ہیں. PDM کی حکومت سپریم کورٹ کے ارد گرد گھیرا ڈالے کھڑی ہے اور ان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ سلطان راہی کی فلموں میں سلطان راہی کے ارد گرد ڈاکو گھیرا ڈال لیتے تھے. لیکن PDM شاید بھول رہی ہے کہ سلطان راہی کے ہاتھ میں ایک گنڈاسا بھی تھا. تو جو
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हाथ में गंडासा है, उससे किस किस की गर्दन उड़ेगी, किस किस को ज़रब पहुंचेगी, कौन कौन उसकी जद में आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में हम सब अपनी आंखों से इन लीडर्स को कानून का मजाक उड़ाते और उसकी पामाली करते हुए देखते हैं, और हम फिर भी उनके नारे लगाते हैं और उनके जलसों में अपने बच्चों को कुर्बान करते हैं। क्या हम सब बेवकूफ़ हैं, या हम सब बिल्कुल गायें और भैंसे हैं जिनको रेवड़ की तरह जिधर मर्जी जो मर्जी हाँक कर ले जाए? इस पर ज़रा सोचिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।